मैसफ इब्राहिम इस साहिर शख्स का नाम था जो कुछ ही वक्त में बुरी तरह इंशा के आवाज़ों पर छाकर उसके दिल को भी ताबे कर गया था। वो इन कुछ महीनों में इंशा को सांसों की तरह अजीज़ हो गया था, मगर इंशा के साथ उसका तवज्जो का ताल्लुक बहुत कम वक्त का रहा था। वो 8 महीनों से उसे बेनियाजी की मार मार रहा था, यहाँ तक कि 8 महीनों से इंशा उसकी आवाज़ तक सुनने के लिए तरस गई थी। जब से उसकी मामा ने उन दोनों की शादी तोड़ने वाली बात की थी, तब से मैसफ ने ससुराल में फ़ोन करना बंद कर दिया था। ना तो उसकी मामा से बात करता था और ना ही इंशा से। वो मुसलसल 8 महीनों से मैसफ को कोई 800 कॉल्स कर चुकी थी, मगर वो तो ना उसकी कॉल पिक करता था और ना ही उससे कोई बात करता था। हाँ, वो अक्सर ज़रार साहब को कॉल कर लेता था या ख़ुद ज़रार साहब उसे कॉल कर लिया करते थे, तब उनसे दुआ सलाम कर लेता था। ज़रार साहब बीवी तक भी मैसफ का सलाम पहुंचा देते थे, मगर ऐसा बहुत कम ही होता था, वरना ज़रार साहब ज़्यादातर मैसम को ही कॉल करके सबकी खैर खैरियत ले लिया करते थे। अभी वो कब से एक तरफ खड़ा इंशा की शिकायती नज़रों की जद में था, मगर उसने एक नज़र भी उठाकर इंशा की तरफ देखा नहीं था। मेहमर बनी, ज़रा जूनियर बनीस को तो दिखा मुझे भी अकेले वहाँ इंशा के साथ बातें बना रहे हो। रुको, मैं भी आती हूँ वहाँ बच्चों को देखने। पर ये अब वहाँ बैठे बैठे बोर हो गई थी, क्योंकि अब वहाँ बैठी सब ख़वातीन दीगर अमूर पर बात करने लगी थी। इसलिए परी सामने बैठी इंशा तीनों खरगोशों को देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और इन सब के साथ चली आई थी, जबकि इंशा जो खामोश शिकायती नज़रों से मैसफ को देखने में मुनहमिक थी, परी की आवाज़ पर चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। मेहरान, महमर और महूद तीनों ने बच्चों को परी और इंशा की गोद में डाल दिया था। शगुफ्ता ने सुबह आकर बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे, इसलिए तीनों बच्चे खासे तैयार श्यार सजे सफरे से लश्कारे मार रहे थे। वाओ, तीनों सेम, मगर मुझे तो ये वाला बेबी बॉय पसंद आया है। परी ने तीनों बच्चों में से मैमिश की शक्ल वाले बच्चे का फेस अपने फेस से लगाते हुए तीनों खरगोशों को दिखाया था और फिर बच्चे के दोनों गाल चूम डाले थे। हाँ, ये बहुत प्यारा है, मगर ये वाला भी बहुत खूबसूरत है। मुझे सबसे खूबसूरत ये वाला लगा है। इंशा ने मैसफ जैसी आंखों वाले को अपनी गोद में लेकर चूमा था और कनखियों के सामने खड़े मैसफ को देखा, जो अब तक लाताल्लुकी से अपने फ़ोन में गुम था। और मेरी प्रिंसेस आपको अच्छी नहीं लगी? महूद ने बच्ची के सर पे हाथ रखते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के पास किया था। प्रिंसेस अभी अपने दोनों भाइयों की तरह क्यूट है, मगर इन दोनों से ज़्यादा महशम भाई की सूरत में मिल रही है, जबकि दोनों बेबी बॉयज़ महमिश और मैसफ से मिल रहे हैं। इंशा ने बच्ची की खूबसूरत चॉकलेट ब्राउन आंखें देखते हुए सादगी से कहा, जो उसको खुली हुई थी और बहू महमिश जैसी लग रही थी। ओह, तो ये बात है। सैफ़ी भाई इधर आए ना। मेहमर ने मैसफ को आवाज़ देकर पास बुलाया था। सुना आपने, कुछ लोगों को आपकी शक्ल वाला बेबी बहुत पसंद आया है, और देख ले कितना चटापचट प्यार किया जा रहा है इसे। देखें। मैसफ के करीब आते ही मेहमर ने इंशा को शारदी नज़रों से देखते हुए कदरे धीमे आवाज़ में कहा था, मगर मैसफ उसे बिना कोई जवाब दिए जैसे खामोशी से आया था उसी खामोशी से पलट कर बाहर निकल गया था। इंशा के दिल में जैसे छन से कुछ टूटा था। ये मैसफ भाई को क्या हुआ? मेहमर ने सवालिया नज़रों से सर झुकाए बैठी इंशा की तरफ देखकर नासमझी से पूछा था, मगर इंशा ने दानस्तन कोई जवाब नहीं दिया था। वो जानबूझकर खुद को बच्चे के साथ मसरूफ़ दिखाने की कोशिश कर रही थी। परी भाभी, इंशा भाभी, आप चले ना जज़ा भाभी के पास। मैं बच्चों के साथ आप तीनों की भी पिक्स लूँगा। मेहरान ने इंशा का बुझा सा चेहरा देखते हुए उनका ध्यान बिठाने की कोशिश की थी और फिर अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करते हुए वो परी और इंशा को ख़वातीन के साथ बातें करती जज़ा की तरफ ले आया था। परी और इंशा दोनों जज़ा के दाएं बाएं बच्चों को लेकर खड़ी हो गई थी। महूद ने प्रिंसेस को जज़ा की गोद में दे दिया था। फिर इन सब ने बच्चे के फेस अपने अपने फेसेस के साथ लगाकर एक खूबसूरत सा पोज बनाया और मेहरान समेत महूद महमर ने भी इस खूबसूरत लम्हे को एक यादगार तस्वीर में कैद कर लिया था। फिर तीनों खरगोशों ने इन तीनों के बच्चों के साथ कितनी ही पिक्स ले डाली थी। इस दौरान महमश और महशम भी रूम में चले आए थे। इनके पीछे मैसफ भी आके खड़ा हो गया था और कनखियों से सामने खड़े इंशा को देखने लगा था, जो उनके भतीजे का चेहरा अपने फेस के साथ जोड़े बच्चे को प्यार करते हुए सामने तीनों खरगोशों को देख रही थी। उसने खूबसूरत वाइट फर वाला लंबा सा बेबी पिंक कोट पहना हुआ था और उसके साथ ही सफ़ेद वुलन का खूबसूरत ट्राउज़र और सफ़ेद लॉन्ग कुर्ते में अपने खूबसूरत लंबे काले बालों की ऊंची सी पोनी टेल किए हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी बेहद गुलाबी सी रंगत उस वक्त कोट के हम रंग लग रही थी। मैसफ ने उसे आज पूरे 8 माह बाद देखा था। उसकी
تشنا آنکھیں اسے دیکھ کر سیراب نہیں ہو رہی تھی۔ پری بھی اس وقت گھنٹوں سے نیچے تک آتے لانگ پرپل سویٹر پر گلے میں وائٹ فر والا سکارف ڈالے ہوئی تھی، بلو جینز پر وائٹ شوز پہنے اپنے ہمیشہ کھلے بالوں کو کیچر میں قید کیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی برف جیسی سفید رنگت پر خوبصورت گرے آنکھیں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بے شک وہ سب بھائی اگر حسین تھے تو ان کے جوڑ بھی اللہ نے چن کر بنائے تھے۔ مہوش آنکھوں کے رستے اس کے دلکش روپ کو دل میں اتار رہا تھا۔ محشم بھی سامنے کا منظر دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اس نے جزا کو کل سے اب تک کھل کر مسکراتے دیکھا تھا، مگر جیسے ہی جزا کی نظر دروازے کے پاس کھڑے محشم پر پڑتی تھی، اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی تھی۔ اس نے رخ موڑتے ہوئے تینوں خرگوشوں کو مزید پکس لینے سے منع کر دیا تھا۔ اب محشم نے بھی فوراً ہی جزا کے ایکسپریشنز نوٹ کیے تھے اور ایک بے بسی بھری گہری سانس کھینچ کر سب خواتین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جنہیں تینوں خرگوشوں کے ساتھ ان کے گھروں پر روانہ کرنے کا آرڈر دے کر نانا جان نے اسے اندر بھیج دیا تھا۔ آج کتنے ہی مہینوں بعد اس دشمن جاں کو اپنے سامنے دیکھا تھا، جو پچھلے 8-9 مہینے میں دھیرے دھیرے اس کے دل میں اتر کر رگ و پے میں سما گئی تھی۔ وہ شروع سے ہی خود کو سنبھال کر سین کر رکھتا آیا تھا، اس خاص ہستی کے لیے جو اس کی شریک سفر بن کے اس کی زندگی میں شامل ہوتی، مگر منگنی ہوتے ہی انشراح کے لیے اس کے احساسات نے اتنا زبردست پلٹا کھایا تھا کہ وہ اپنے جذبوں کی اس بغاوت پر حیران و ششدر رہ گیا تھا۔ انشراح اس کی زندگی میں اچانک خوشبو کے جھونکے کی طرح آئی تھی۔ اس نے بڑے دھڑلے سے محسف کے دل کو فتح کر کے نہ صرف اس پر قبضہ جما لیا تھا، بلکہ دل کے تخت پر پورے تمطراق سے براجمان بھی ہو گئی تھی، یوں کہ محسف ابراہیم کے پاس خود اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ انشراح اس سے اس کا سب کچھ چھین کر لے گئی تھی۔ 8 مہینے سے وہ اس سے بدگمان ہونے کی شعوری کوشش کر رہا تھا، مگر دل اس کی ایک بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ مسلسل انشراح کے لیے اس سے لڑ رہا تھا۔ آج اتنے مہینوں بعد اسے اچانک ہاسپٹل میں اپنے سامنے دیکھ کے اس کے اندر جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ دل انشراح کے حق میں دہائیاں دے رہا تھا، دماغ اس کے خلاف محسف کو ورگلا رہا تھا۔ وہ اپنے اندر چھڑی اس جنگ سے پریشان ہو کر انشراح کے سامنے سے ہٹ کر باہر آ گیا تھا اور اپنا فون نکال کے اس کی پکس دیکھنے لگا تھا۔ یہی کام وہ پچھلے کچھ مہینوں سے کر کے اپنے پاگل دل کو بہلا رہا تھا۔ کب تک مجھے اس کی سزا دیتے رہیں گے جو میں نے کیا ہی نہیں؟ وہ جزا کے روم سے باہر آ کر تھوڑا آگے کی طرف بنی لابی میں کھڑا اپنی منگنی کی پکس دیکھ رہا تھا کہ اپنے پیچھے انشراح کی آواز سن کر چونکتے ہوئے پلٹا تھا۔ اس کے بالکل سامنے سراپا سوال بنی کھڑی تھی، یعنی حساب کتاب کا وقت آ ہی گیا تھا۔ محسف نے بے اختیار سوچا تھا، کون سا گناہ، کس سزا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ محسف نے فون لاک کر کے پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ آپ نہیں جانتے میں کس سزا کی بات کر رہی ہوں؟ وہ سزا جو آپ نے مجھے اتنے مہینوں سے مسلسل نظر انداز کر کے دے رہے ہیں۔ وہ اپنی شکایتی نظروں سے محسف کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی۔ محسف کے لیے ان خوبصورت غزالی آنکھوں میں لکھی شکایت پڑھ کر اپنے تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالنا دوبھر ہو گیا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید کچھ دیر ان آنکھوں میں دیکھتا رہا تو ان میں ڈوب جائے گا اور کبھی ابھر نہیں سکے گا۔ اس لیے اس نے تیزی سے انشراح کے خوبصورت چہرے پر سے نظریں چڑھاتے ہوئے فرش کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی، میں بس وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کی ماما چاہتی ہیں۔ پہلے وہ میرے بھائی کی وجہ سے مجھے آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی، کل یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میں کوئی لچا لفنگا آوارہ ٹائپ کا انسان ہوں جو ہر وقت ان کی بیٹی کو کال کر کے ورگلاتا رہتا ہوں۔ وہ فرش پہ نظر جمائے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا اور انشراح جو کب سے خود کو رونے سے روکے ہوئے تھی، محسف کی بات سن کر اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے تھے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، آپ ان سے بدگمان مت ہوں اور نہ ایسا کہیں پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ ستم تو یہ تھا کہ اس روٹھے ہوئے ضدی سے شخص کو منانے کا کوئی طریقہ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ اس کے روٹھے ہوئے دل کے مکین کو منانے کے ہنر سے ناآشنا تھی۔ محسف نے اس کی بھرائی آواز پر بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا، تبھی وہ دوبارہ سے گویا ہوئی تھی۔ آپ ممی کے کیے کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا، میں جانتی ہوں انہوں نے جو کیا وہ سراسر غلط تھا، مگر میرا یقین کریں مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، ورنہ میں انہیں ایسے کبھی نہیں کرنے دیتی۔ بلکہ مجھے بھی ہی نہیں، انہوں نے تو پاپا کو بھی کچھ بتائے بغیر محشم بھائی سے رشتہ توڑنے کا کہہ دیا تھا۔
पापा को भी ये सब कुछ महशम भाई के आने के बाद ही पता चला था। वो इस बिला के बदगुमान शख्स को सफाई देने लगी थी, इस उम्मीद पर कि शायद वो सब जानकर उससे बात करने लगेगा, उसकी बदगुमानी दूर हो जाएगी। मगर अब भी इंशरा की तरफ देखने के बजाय अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया था। जब आपको पता चल चुका था तो आप ही इस शादी के लिए मना कर देना चाहिए था। आपको एक ऐसी फैमिली में नहीं आना चाहिए जिन्हें आपके घर वाले पसंद नहीं करते हों। मजबूरी और ज़बरदस्ती में जोड़े जाने वाले रिश्ते वैसे भी ज़्यादा पायदार नहीं होते। बहरहाल आप जाएं, आपकी मामा अंदर वेट कर रही होंगी। इंशरा की सफाई देने के बाद वो बोला भी तो क्या, उसके अल्फाज ने इंशरा का दिल को घायल करके रख दिया था। तभी वो शायद शदीद शौक की कैफियत में घिरी उसकी पुश्त को देखती रह गई थी। आप एक नहायत पत्थर दिल और बेहिस इंसान हैं मैसफ इब्राहिम, आई हेट यू। मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी और ना ही आपको माफ़ करूंगी। कितनी ही देर बाद मैसफ ने अपनी पुश्त पर इंशरा की भराई हुई आवाज़ सुनी थी, मगर पलट कर पीछे नहीं देखा था, क्योंकि अगर वो पीछे मुड़कर देख लेता तो शायद पत्थर का हो जाता। कितने ही लम्बे वो एक ही पोजीशन में बुत बना वहीं खड़ा रहा था। वेल डन, क्या कारनामा अंजाम दिया है आपने, मुझे तो बहुत मज़ा आया। पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा है मैंने इधर खड़े होकर। आपने आने में देर कर दी है मिस्टर अंग्रेज़, बहुत मज़ेदार शो चल रहा था अभी तक। आप शुरू का तो सारा ही सीन मिस कर गए। मिस मैसफ इंशरा की भराई हुई आवाज़ सुनकर साकित और जामिद सा अपनी जगह खड़ा था कि अचानक अपने पीछे परी की आवाज़ सुनकर पलटा था। उसके ऐन पीछे परी और महमिश खड़े थे। परी तंजिया अंदाज में मैसफ और इंशरा के बीच हुई बातचीत महमिश को बता रही थी और महमिश कड़ी निगाहों से मैसफ को घूर रहा था। ये सब क्या है मैसफ, क्या कहा तुमने इंशरा से, बताओ वो मुझे क्यों रोती हुई गई हैं। महमिश ने कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए पूछा था। मैसफ से एक नज़र इन दोनों को देखते हुए नफ़ी में सर हिला डाला था। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा महमिश, मैंने उन्हें वही कहा जो सच है। उनको गिला था कि मैंने उनके घर कॉल करना क्यों बंद कर दी, तो मैंने उन्हें सच बता दिया कि कहीं उनकी मामा इस बात को भी पकड़ कर कोई इशू ना बना दे। बल्कि मुझे तो ताजुब ये है कि एक बार रिश्ता टूटने के बाद भी उनके पापा ने भाई को शादी के लिए ज़ुबान क्यों दी। अपनी बीवी की बात नहीं मानी उन्होंने, मैसफ तल्खी से बोला था। उनके सामने खड़ी परी ने तो अब आंखें सुकेड़कर मैसफ को घूरा था, तो इस गलती पर जाकर उनकी माँ से लड़ना था ना। इंशरा बेचारी को बीच में घसीटने की क्या ज़रूरत थी, वो तो आपके साथ शुरू से ही फेयर है ना। एक बात, आप एक काम क्यों नहीं करते, उनकी अम्मा साथ ही तो आई हुई हैं, अच्छा मौका है उन्हें पकड़ कर भिड़ जाए उनसे और इन सब के सामने उनकी शानदार इज़्ज़त अफजाई कर डालें। या फिर मैं तो कहती हूँ आप जवाबी हमला कर दें, महशम भाई के पास जाएं और सबके सामने उनकी मामा के मुंह पर शादी से साफ इनकार कर दें, तब पता चलेगा उन्हें कि मुस्तरद होना कैसा होता है। या फिर आप कहें तो आपका इनकार सबके सामने महशम भाई तक पहुँचा दूँ। परी बोलते हुए वाक़ई अंदर जाने को पलट गई थी और मैसफ ने बौखला कर महमिश को देखा था, जबकि महमिश ने भी गर्दन घुमाकर तेज़ी से आगे बढ़ती परी को देखा था और जल्दी से लंबे लंबे डग भरता उन तक पहुंच गया था और साथ ही लपक कर उसने परी का हाथ थाम लिया था। परी क्या कर रही हैं यार, आपने उस गधे की बातों को सीरियस ले लिया है। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि शादी से इनकार कर सके, ये कर ही नहीं सकता। इसके लिए इनकार करना नामुमकिन है क्योंकि पसंद करता है ये इंशरा को, बल्कि शदीद मोहब्बत करने लगा है उनसे, मगर इस वक्त गुस्से में बकवास कर रहा है। महमिश ने परी के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए दोबारा से मैसफ को घूरा था और परी ने एक झटके से अपने हाथ महमिश की गिरफ्त से छुड़ाए थे। आपने नहीं सुना, मगर मैं यही थी इनसे कुछ कदम दूर इस लॉबी के मोड़ पर मैंने सुनी थी इनकी टोन जब ये इंशरा से बात कर रहे थे। उनके लहजे से कहीं भी नहीं लग रहा था कि उसके लिए अपने दिल में पसंदीदगी या मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। उन्होंने खुद इंशरा से कहा, मजबूरी और ज़बरदस्ती में जोड़े जाने वाले रिश्ते वैसे भी ज़्यादा पायदार नहीं होते। इन्हें लगता है कि इंशरा के घर वाले मजबूरन ये रिश्ता जोड़े हुए हैं और ये खुद भी बस महमिश भाई की वजह से मजबूरन शादी कर रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि दोनों तरफ की मजबूरी ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता टूट जाए। इंशरा बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर में सब उसे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ से अगर वो फ्री हो जाएगी तो मेरी मामा उसका रिश्ता हमारी फूफो के बेटे से करवा देंगी। फूफो जान, आप आजकल अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं, इंशरा को देखेंगी तो फ़ौरन उसे बहू बनाने पर राज़ी हो जाएंगी। आप अपने भाई के लिए कोई उनके म्यार की लड़की ढूंढ लीजिएगा। परी गुस्से से बोलते हुए दोबारा पलट गई थी। उसने वाकई मैसफ की 14 तबक रोशन कर दिए थे। मैसफ ने एक लंबी बेबसी भरी सांस भरी थी और नज़र महमिश पर डाली थी जो उसे गुस्से से घूर रहा था और ख़ुद परी के पीछे भागा था। परी भाभी प्लीज़ रुकें, ऐसा मत करें प्लीज़, आप अंदर
بھائی یا کسی اور سے کچھ مت کہیے گا، میں انشا کو دل و جان سے چاہتا ہوں اور ان کے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پلیز مجھ پہ ظلم مت کریں۔ بھائی کو یہ سب پتہ چل گیا تو وہ قیامت اٹھا دیں گے اور انشا بھی مجھ سے بدظن ہو جائیں گی۔ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ میسف پری کے سامنے آگے کھڑا ہوا تھا اور سر جھکا کر ندامت سے بولا تھا۔ مہوش بھی پری کے پاس چلا آیا تھا اور اشارے سے اسے میسف کو معاف کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اتنے ڈرامے لگانے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ پری نے مہوش کے مسلسل اشاروں پر منہ بناتے ہوئے میسف سے پوچھا تھا۔ بھابھی کے جانے کے بعد ہم سب بہت سٹریس میں تھے، ان کو ڈھونڈنے کی ناکامی اور بھائی کے ابتر حالات دیکھ کر بہت ڈسٹرب بھی تھے۔ اس دوران ایک دن انشا کی ماما کی بھابھی کے نمبر پر کال آئی تھی۔ وہ بھابھی کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جانا چاہتی تھی۔ کال میں نے ہی پک کی تھی اور تبھی میں نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ بھابھی اور بھائی کی کچھ پرسنل باتوں پر لڑائی ہو گئی ہے اور بھابھی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اس لیے آپ شادی کی تیاریاں فی الحال روک دیں۔ بھابھی کی بھی قیامت تک شادی نہیں ہوگی۔ بس اسی بات کو ایشو بنا کر انشا کی ماما نے یہ رشتہ توڑنے والا شوشہ چھوڑ دیا۔ مجھے اس وقت ان پہ بہت غصہ آیا ہوا تھا، اس لیے بھائی جب ان کے گھر سے بات کر کے سب کچھ سیٹ کر کے واپس آئے تو انہوں نے مجھے سختی سے کہا کہ میں انشا کے ہاں کال نہ کروں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے یہ سب ٹھیک کیا ہے اور اب مزید میں نے کچھ ایسا کر دیا جو ان لوگوں کی طبیعت پر گراں گزرا تو معاملہ دوبارہ بگڑ جائے گا، اس لیے میں نے ان کے ہاں کال کرنا بند کر دیا تھا۔ انشا کا پرسنل فون ہو کر بھی پرسنل نہیں ہے، وہ اپنی ماما سے پوچھ کر میری کال پک کرتی ہے، اس لیے میں ان کو کال نہیں کرتا کہ بھائی کو اگر اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مجھ پہ غصہ ہوں گے۔ میسف نے فرش کو گھڑتے ہوئے پری کے سامنے صفائی پیش کی تھی، جسے سن کر پری کو ایک دفعہ پھر جزا بیوقوف پر جی بھر کے تیش آیا تھا اور ساتھ ہی اسے یہ ملال بھی شروع ہو گیا کہ اس بدتمیز لڑکی کی وجہ سے اس کی شادی لیٹ ہو گئی تھی۔ جزا، بدتمیز عورت، خدا سمجھے تمہیں اپنے ساتھ کتنوں کو لے ڈوبی۔ معصوم غریب لوگوں کی لو سٹوری تمہاری وجہ سے ٹریجک ہو گئی۔ دور پھٹے منہ، ہائے میری شادی بھی التوا میں ڈال دی، ورنہ اب تک تو میں بھی اپنے انگریز کی بگڑی ٹیوننگ بھی سیٹ کر چکی ہوتی، مگر ہائے رے میری پھوٹی قسمت۔ ڈسچارج ہو جا ہاسپٹل سے، تجھ سے تو میں دو ہاتھ کرنے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں جزا کو سلواتے سنا کر دوبارہ میسف کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جبکہ مہوش کے لیے اس کی یہ بات کافی شاکنگ تھی کہ میسف کو اپنے سسرال کال کرنے سے منع کیا تھا۔ اس بارے میں میشم نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تو انشا کو اب بھی یہ نہیں بتاتے نا؟ آپ نے ان سے اتنی روڈلی بات کیوں کی؟ پری نے میسف کی جھکی نگاہوں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ میرا یہی کرنا ٹھیک تھا، اگر میں ان سے روڈ ہوتا تو مجھے کال کرنے کے لیے فورس کرتی، مگر میں بھائی کی مرضی کے بنا یہ سب نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فی الحال ان کا مجھ سے بدگمان رہنا ہی ٹھیک ہے، میسف نے بے بسی سے کہا تھا، اور مہوش کو چھوٹے بھائی کے اس معصومانہ انداز پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا جو اپنے بڑے بھائی کی حکم دولی کے ڈر سے کب سے اپنے دل کو مار کر بیٹھا تھا۔ پری بھی میسف کے اس انداز سے کافی متاثر ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ ان دونوں میاں بیوی نے آپ کی لو سٹوری کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، بٹ کوئی بات نہیں، اب میں یہاں آ گئی ہوں نا، پری دی گریٹ، سب ٹھیک کر دوں گی۔ مسٹر انگریز، آپ میری کسی کام آئیں گے یا نہیں؟ میسف کو تسلی دینے کے بعد وہ فوراً مہوش کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور ساتھ ہی دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہوئے مہوش کو کڑی نظروں سے گھور کر دیکھا تھا، جو استفہامیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کے کس کام آؤں گا مس پریشا برار؟ مہوش نے دونوں ہاتھ کمر پہ ٹکاتے ہوئے بھویں اچکار کر شرارتی پری سے پوچھا تھا، جو بلیو جینس میں وائٹ سویٹر پہنے اپنے خوبصورت چھا جانے والے سراپے کے ساتھ پری کے سامنے کھڑوں سے خود پر فخر کرنے پہ مجبور کر رہا تھا، اور وہ اس قدر حسین مرد سے منسوب تھی۔ پری، بتائیں نا، کہاں کھو گئی؟ مہوش خود کو گمسم سے انداز میں تکتی پری کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بتاتی ہوں، سب پہلے ایک کام کریں، یہ میسف بھائی پر جو انشا سے بات کرنے کی پابندی جزا کے انگریز نے لگائی ہے، کیسے بھی کر کے اسے ختم کروائیں آج سے ہی، تاکہ ان کی لو سٹوری شادی سے پہلے تھوڑی ہیپی ہو سکے۔ پھر اس کے بعد شام تک میرے لیے ایک اچھا سا کیک تیار کروائیں اور ساتھ ہی ایک خوبصورت سا فون بھی مجھے گفٹ کریں، وہ بھی وتھ سم کارڈ۔ آج تک آپ نے مجھے گفٹ کے نام پر ایک سوکھی لکڑی بھی نہیں دی، نصیب ہی خراب ہے میرے اس معاملے میں۔ کیا مٹھ انسان سے پالا پڑا ہے، کیا ہوگا تیرا پری؟ اللہ نے ذرا سے ایموشنز نہیں ڈالے اس بندے کے دل میں۔ ہائے اللہ جی، اس شخص کا اتنا سارا حسن دینے کے بجائے تھوڑی سی سمجھ، تھوڑی سی فیلنگز، تھوڑا سا خیال بھی دے دیتے تو سواد ہی آ جانا تھا سچی۔ وہ مہوش کو گھورتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر دہائیاں دینے والے انداز میں بولتی ایک جھٹکے سے پلٹی اور جزا کے روم کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ اچانک پری کو کیا ہو گیا سیفی؟ یہ ایسے کیوں کہہ رہی تھی؟ اب میں نے کیا کیا؟ پری کی اس اچانک اور بے وقتی
بجتے راگ پر مہمش کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر گردن گھما کر اپنے پاس کھڑے میسف کو دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا تھا، جبکہ اس کا حیران پریشان سا چہرہ دیکھ کر میسف اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ جزا کو تیسرے دن کی صبح ہی ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ان 3 دنوں میں محشم اس کے ساتھ سائے کی طرح رہا تھا۔ بس دوسرے دن سب کے جانے کے بعد نانا جان کو جزا کے پاس چھوڑ کر خود کچھ دیر کے لیے گھر گیا تھا تاکہ نہا کر کپڑے وغیرہ چینج کر کے آ سکے، اور وہ 2 دن سے ایک ہی لباس پہنے گھوم رہا تھا۔ محشم کے جانے کے بعد سرفراز صاحب سمیت سب نے جزا کو سمجھانے کا فریضہ انجام دیا اور وہ خاموشی سے سب کی سنتی رہی۔ پھر اگلے دن ڈسچارج کے وقت اس نے خالہ کے ساتھ جانے کی ضد شروع کر دی تھی، کیونکہ اسے اپنے اور بچوں کا کچھ ضروری سامان ان کے گھر سے لینا تھا۔ شگفتہ نے بھی اس دوران پتہ نہیں کیوں چپ کی چادر اوڑھ لی تھی، شاید وہ ہاسپٹل میں کوئی تماشا لگانا نہیں چاہتی تھی۔ محشم نے بھی صبح ہی کال کر کے سارے بھائیوں کو ہاسپٹل آنے سے منع کر دیا تھا۔ محشم نہیں جانتا تھا کہ جزا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے اسے لے کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ اتنا طے تھا کہ وہ ایک لمحے بھی جزا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جزا اور شگفتہ بچوں کو لیے بیٹھی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ خالہ کے بتائے ہوئے رستوں کو طے کرتا ہوا ان کی بوتیک کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ محشم نے گاڑی ایک طرف پارک کر کے جزا کے سائیڈ والا دروازہ کھولا اور اسے احتیاط سے گاڑی سے اتارا تھا۔ اس کی گود میں موجود اپنے بچوں کو خود لے لیا تھا۔ خالہ نے اس کی پرنسس کو گود میں لیا ہوا تھا۔ پھر وہ اپنے گود میں دونوں بیٹوں کو اٹھائے بوتیک میں داخل ہوا تھا، مگر اس سے پہلے اس نے تنقیدی نظروں سے چاروں طرف ایک نظر ضرور ڈالی تھی۔ سب سے آگے خالہ چل رہی تھی، اس کے پیچھے جزا تھی اور جزا کے پیچھے وہ خود تھا۔ خالہ کا بوتیک واقعی بہت خوبصورت تھا۔ محشم نے ستائشی نظروں سے بوتیک کو دیکھتے ہوئے اوپری سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا، جبکہ بوتیک میں موجود سب کام کرنے والی لڑکیاں اتنی حسین، وجیح، خوبصورت انگریز کو گود میں بچے اٹھائے جزا کے پیچھے جاتے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں۔ انہیں محشم کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ شگفتہ بیگم کے جاننے والوں میں انگریز بھی موجود ہیں۔ محشم زینے کے رستے خالہ اور جزا کے پیچھے چلتا ہوا اوپر چلا آیا تھا۔ خالہ اور جزا اسے لے کر سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ گئی تھیں۔ تم دونوں بیٹھو، میں ناشتہ بنوا کر بھیجتی ہوں، اور ارم کو کال کر کے تمہاری واپسی کا بتا دوں اسے۔ میں نے منع کر دیا تھا ہاسپٹل آنے سے، وہاں پہلے ہی کتنے لوگ موجود تھے۔ وہ مری جا رہی تھی تم سے اور بچوں سے ملنے کے لیے۔ ثانیہ کو پھر بتا دیا تھا رات کو، وہ بھی دوپہر تک تمہیں ویڈیو کال کرے گی۔ شگفتہ نے اپنی گود میں موجود بچی کو احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اپنے دونوں بیٹیوں کے بارے میں جزا کو بتایا تھا، اور وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی خود بھی بستر پہ دراز ہو گئی تھی۔ خالہ جی پلیز میرے لیے ناشتے کا تکلف بالکل مت کیجیے گا، دل نہیں ہو رہا کچھ کھانے پینے کا، بس آپ جزا کے لیے ناشتہ لے آئیں۔ محشم نے اس کے لیٹنے کے بعد دونوں بیٹوں کو بھی جزا کے قریب لٹاتے ہوئے بولا تھا، اور شگفتہ جو کمرے سے باہر جا رہی تھی اس نے گھور کر چشمے کی اوٹ سے محشم کو دیکھا تھا۔ چپ کر کے بیٹھو تم لڑکے، ایسا کون سا منو سلوا کھا لیا ہے جو بھوک اڑن چھو ہو گئی ہے تمہاری؟ مجھے نخرے مت دکھانا، کیونکہ مجھے نخرے کرنے والے لوگ بالکل نہیں پسند۔ وہ محشم کو ڈپٹ کر روم سے باہر چلی آئی تھی۔ محشم ان کے مخصوص انداز پر مسکراتا ہوا بیڈ کی دوسری طرف رکھی چیئر پر جا بیٹھا تھا۔ یہ ثانیہ اور ارم کون ہے؟ محشم نے نڈھال سے انداز میں آنکھیں موند کر لیٹی جزا سے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا تھا۔ ثانیہ آپ کی خالہ کی بڑی بیٹی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں مقیم ہے، اور چھوٹی بیٹی ارم آپی یہیں اسلام آباد میں رہتی ہیں۔ میرے یہاں آنے کے بعد انہوں نے ہی سب سے زیادہ میرا خیال رکھا ہے۔ میری وجہ سے وہ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے گھر اور بچوں کو چھوڑ کر مجھ سے ملنے چلی آتی تھی۔ بہت ہی پیاری عادت کی ملنسار طبیعت کی مالک ہیں۔ جزا نے محشم کو بتایا تھا اور خود اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ارے آپ کیوں اٹھ گئیں؟ لیٹی رہے نا۔ محشم جزا کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھ کر فوراً ان کے پاس چلا آیا تھا۔ نہیں، مجھے اس وقت آرام نہیں کرنا، نانا جان سے بات کروں گی، پہلے مجھے ان سے کام ہے۔ جزا نے محشم سے نظر چراتے ہوئے کہا تھا، اور محشم کے اس کے یوں نظر چرانے پر وہ سمجھ گیا کہ اسے نانا جان سے کیا کام ہے، اسی لیے اسے نفے میں گردن ہلاتے ہوئے جزا کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں جزا، آپ سے جدائی میرے لیے موت کے مترادف ہے۔ آپ نانا جان سے بات ضرور کریں، مگر مجھ سے الگ ہونے کے بارے میں سوچیے گا بھی مت، ورنہ میں وہی کروں گا جو آپ سے کہہ چکا ہوں۔ محشم جزا کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔
آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں جانتی ہوں، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑ سکتے محشم۔ ان کا مستقبل آپ سے جڑا ہے۔ میسف بھائی اور مہمش بھائی اپنی اپنی شادیوں کے بعد سیٹل ہو جائیں گے، مگر مہمر اور مہران اور محبوب کو ابھی آپ کی ضرورت ہے، اس لیے آپ چاہتے ہوئے بھی خود کو مار نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے آنی سے وعدہ کیا ہے کہ آپ ان کے بچوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے سامنے بیٹھا اس کا شوہر کس مقام پہ آ کے ٹوٹ سکتا ہے۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ اسے محشم کو کب کہاں کس طرح کی چوٹ پہنچانی ہے، کس انداز میں وار کرنا ہے، یوں کہ وہ پھڑ پھڑا کر بھی نہ سکے۔ وہ واقعی محشم کی کمزور نس پکڑنا جانتی تھی۔ اب اس نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے ساکت بیٹھے محشم کو کال کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ محشم نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی جیکٹ کے اندرونی پاکٹ سے جزا کا فون نکال کر اسے دے دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جزا اس کے فون کو ہاتھ نہیں لگائے گی، اس لیے اس نے بنا کچھ کہے اسے جزا کا فون تھما دیا تھا۔ جزا نے چونک کر اپنے فون کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سے محشم کو دیکھا، جو خاموشی سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ نانا جان، آپ مہمر کو لے کے خالہ جان کے ہاں چلے آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مہمر خالہ کے گھر کا ایڈریس جانتا ہے۔ جزا نے نانا جان کا نمبر ملتے ہی انہیں خالہ جان کے ہاں بلا لیا تھا۔ اسے جلد سے جلد نانا جان سے بات کر کے خالہ کا گھر چھوڑنا تھا۔ اب نہ وہ مزید ان پہ بوجھ بننا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ اب زیادہ دیر محشم کے سامنے رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ جزا کو جذباتی طور پر کمزور کر رہا تھا۔ اس نے 8 مہینے پہلے ایک فیصلہ کیا تھا، جس پر وہ ان 8 مہینوں میں مضبوطی سے قائم بھی رہی تھی، کیونکہ اس دوران خود پہ بیتی ہر اذیت اور تکلیف نے اس کے فیصلے کو مزید تقویت بخشی تھی، مگر اب اس فیصلے کو محشم کا ساتھ پل پل کمزور کر رہا تھا۔ وہ ڈگمگا رہی تھی، کمزور پڑ رہی تھی، اور ایسا وہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ 3 دن سے محشم سائے کی طرح اس کے ساتھ تھا، اور یہ ساتھ جزا کو اب جلد سے جلد ختم کرنا تھا۔ وہ نانا جی کو کال کر کے مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اس کے ساتھ پنڈی ضرور چلیں گے۔ وہ سوچو کہ تانے بانے بنتے ہوئے بیڈ پر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر خاموشی سے آنکھیں موند کر بیٹھی تھی۔ اس نے محشم کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، ایک لمحے کو بھی اس نے جزا کے چہرے سے نظر نہیں اٹھائی تھی۔ جزا کے جانے کا ڈر ایک بار پھر اس کے ساتھ پر سوار ہو گیا تھا۔ اسی ڈر میں اس نے جزا کی اس بات پر بھی دھیان نہیں دیا کہ جزا نے اسپیشل مہمر کا ہی نام کیوں لیا ہے۔ وہ بس غائب دماغی سے جزا کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی خالہ ملازمہ کے ساتھ ناشتہ اور چائے وغیرہ لے کے روم میں آئی تھی۔ چلو بھائی، دونوں ناشتہ کر لو، تم کچھ ہی دیر میں چچا جان بھی آ رہے ہوں گے، ان کی ابھی میرے پاس کال آئی ہے، میں کھانے وغیرہ کا دیکھ لوں ذرا، شگفتہ بولتی ہوئی سامنے ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات رکھنے لگی تھی۔ ان کی آواز سن کر جزا نے آنکھیں کھولتے ہوئے نے دیکھا تھا، اور پھر اپنے سامنے بیٹھے محشم کو بھی، جو اس کی آنکھیں موندنے پر پہلے ہی جزا کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا تھا، مگر خالہ کے آنے کے بعد اس نے اپنی نظر جھکا لی تھی۔ لڑکے ادھر آ جاؤ، جلدی سے ناشتہ کرو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ محشم شگفتہ کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شگفتہ بیگم سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے محشم کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس کی اور جزا کے درمیان ان کی غیر موجودگی میں کوئی بات ہوئی ہے، تبھی وہ اتنا خاموش ہو گیا تھا۔ ناشتے کے بعد جزا کے سامنے سے اٹھ کر کمرے میں ایک سائڈ پر پڑے صوفے پر جا کے بیٹھ گیا تھا۔ یہ صوفہ بیڈ کی بالکل آڑ میں پڑا ہوا تھا۔ بیڈ اور صوفے کے بیچ ایک بڑا سا پلر موجود تھا، جس کی وجہ سے جزا سیدھے محشم کو نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اس کی سوچیں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ خالہ تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لڑکیوں سے ملوانے لے جانا چاہتی تھی، تبھی جزا نے تینوں کو فیڈ کروا کے خالہ کو دیا تھا اور خود اچک اچک کر محشم کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر جزا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ محشم کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اور کتنی دن وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر نیند کی وادیوں میں کھوئی رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھ شگفتہ خالہ کے ہی جھنجھوڑنے کر اٹھنے پر کھلی تھی۔ توبہ ہے لڑکی، 8 مہینوں سے سمجھا کے تھک گئی ہوں، بے قابو ہو کر سونا چھوڑ دو، بے قابو ہو کر نہ سویا کرو، تمہاری نیند بالکل جنگلیوں والی ہے۔ بھلا کوئی لڑکی ایسے بھی سوتی ہیں؟ سر جنوب تو پیر شمال، ایک ہاتھ مغرب اور دوسرا مغرب میں ہوتا ہے۔ مجھے تو ناک تک عاجز کر ڈالا ہے تم نے۔ وہ تو شکر ہے میرا صوفہ خاصا بڑا ہے جس پہ میں 8 مہینوں سے سکون سے سوتی ہوں، ورنہ تمہارے ساتھ سونا واقعی دل گردے کا کام ہے۔ پتہ نہیں تمہارے بیچارہ میاں کیسے تمہاری اوٹ پر ٹانگ نیند برداشت کرتا ہوگا۔ خالہ نے حسب عادت جزا کو لتاڑتے ہوئے کہا تھا۔ شاید محبت جو کرتے ہیں وہ مجھ سے، اس لیے میری بری عادتوں کو بھی ہنس کر برداشت کر لیتے ہیں۔ جزا کے منہ سے
फिसला था और शगुफ्ता बेगम ने चौंक कर उसे देखा था, जबकि जज़ा भी अपनी बेख्तियारी पर खजल सी हो गई थी, मगर शगुफ्ता ने जवाबन कोई रिएक्शन नहीं दिया था। खाने का वक्त हो चुका है, खाना खा लो, तुम्हारे लिए मैंने परहेजी खाना बनाया है, और फिर तुम तीनों बच्चों को देखो, पिछले 3-4 घंटों से बेचारा तुम्हारा मियाँ अकेले ही उन्हें संभाल रहा है। तुम्हें जगाने ही नहीं दिया उसने, कह रहा था उन्हें सोने थे, तुम्हारी तबीयत ख़राब ना हो इसलिए बच्चों को अंदर भी नहीं लाया, बाहर बरामदे में ही बैठा हुआ है। उठो, खाना खाओ, चचा जानो तुम्हारे देवर वगैरह भी आ चुके हैं। शगुफ्ता जज़ा को सारी इतलात देती बाहर निकल आई थी, और फिर वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। फिर जब वो बाहर आई तो खाला ने घर में काम करने वाली लड़की आतिका के हाथ उसके लिए बना हुआ परहेजी खाना भेज दिया था। वो जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करके रूम से बाहर निकल आई थी। उसके रूम से दाईं तरफ 2 रूम छोड़कर लिविंग रूम था, और बाईं तरफ वाले हिस्से में किचन के साथ डाइनिंग रूम था। बातों की आवाज़ वहीं से आ रही थी। जज़ा ने गर्म शॉल से अच्छी तरह अपने सरापे को कवर किया था और आहिस्ता आहिस्ता डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी, और डाइनिंग रूम में दाखिल होते ही उसके सामने बैठे सब लोगों को हैरत से देखा था। उसके सामने सरफराज साहब, ज़ियाउद्दीन साहब, ज़ियाउद्दीन, इब्रार शाह, महमश, महशम, मैसफ और महमर मौजूद थे। उसने बस नाना जान और महमर को ही बुलाया था। तो फिर ये सब क्यों आए थे? वो हैरत से सोचती हुई सबको सलाम करती हुई अंदर चली आई थी। सब ने उसके सलाम का जवाब दिया था, और महमर अपनी गोद में मौजूद बच्चे को लिए फ़ौरन उसके लिए अपनी चेयर छोड़ के उठ खड़ा हुआ था। यहाँ डाइनिंग रूम में शगुफ्ता बेगम ने अपनी सहूलत के हिसाब से एक छोटी सी टेबल और 2-4 चेयर्स भी डाली हुई थी, मगर अब इतने सारे लोगों के लिए उन्होंने स्टोर से मज़ीद 2 टेबल्स मंगवा कर उन्हें जोड़ के एक लंबी बड़ी सी मेज़ तैयार की थी। टेबल के अतराफ पड़े 8-10 कंफर्टेबल नई चेयर्स भी शायद स्टोर से मंगवाई गई थी, जिस पर जज़ा सोचती हुई कोने में पड़ी महमद की छोटी कुर्सी पर बैठ गई थी, जो मैशम के बिल्कुल बराबर थी। उसके बिल्कुल सामने ही ज़िया साहब, ज़ियाउद्दीन और इब्रार शाह बैठे थे। जज़ा उनके साथ बातों में मसरूफ़ हो गई थी। जज़ा के तीनों बच्चे इस वक्त अपने चाचाओं के पास थे। महमर और मैसफ दाखिली दरवाजे के पास आके एक तरफ बैठ गए थे। मैसफ और महमर भतीजा भतीजी को सीने से लगाए प्यार कर रहे थे, और बार बार मैशम को उनकी खुलती बंद धुंधली आंखों को दिखा कर खुश हो रहे थे। महमर ने तो खेल बना लिया था। वो अपनी गोद में मौजूद बच्चे के लबों को उंगली से छूता, और बच्चा बेताबी से उसकी उंगली चूसने के लिए जब मुंह खोलता तो अपना हाथ पीछे करके ज़ोर से हंसने लगता था। साथ ही मैशम को उसकी बेटी की बेताबी दिखाने लगता था। मैशम अपने बेटे को देख देख के मुस्कुराए जाता, मगर उसके दिल का डर उसे ज़्यादा देर किसी चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं होने दे रहा था। वो सब लोग खाना खा चुके थे। टेबल पे खाने के जूठे बर्तन पड़े थे, जो मुलाजमा समेट कर बाहर ले जा रही थी, और शगुफ्ता बेगम समेत सलीके से सर पे दुपट्टा जुमाए बुटीक में काम करने वाली 2 लड़कियां मीठे की डिशेस ला लाकर टेबल पे रख रही थी। उन्हें काम की गर्ज से शगुफ्ता ने ऊपर बुलाया था। मीठे में फ्रूट केक के साथ रसमलाई और गुलाब जामुन मौजूद थे। शगुफ्ता, इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी बेटी? बिला वजह तुमने पूरी दावत का एहतमाम कर लिया। सरफराज साहब ने शगुफ्ता बेगम से कहा था। चचा जान, तकल्लुफ़ कैसा? आज पहली बार मेरे घर आए हैं, और ज़ारा के बच्चे भी। आप सबको तो मैं यूँ तो नहीं जाने दूंगी। वैसे भी आपने और चची जान ने ही हमेशा मेरी दावतें की हैं। मैं जब घर आती थी तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बिना खाना खाए जाने दिया हो। चची जान के हाथ के खाने का जायका मुझे आज तक नहीं भूलता। बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती थी लड़के तुम्हारी नानी, और जिस दिन घर पे बिरयानी बनती थी ना, उस दिन जैसे तय था कि या तो ज़ारा मुझे फ़ोन करके घर पे बुला लेती थी, या खुद ही डिश लेके घर चली आती थी। शगुफ्ता पुराने वक्त को याद करते हुए सरफराज साहब के साथ महमर से मुखातिब हुई थी। नानी का ज़माना हम तीनों ने देखा ही नहीं। मम्मा बताती हैं कि महमर और मैशम भाई उनके लाडले चहीते, और सैफ़ी भाई की भी वो बहुत लाड उठाती थी। इन तीनों ने उन्हें देखा है। हमारे होश संभालने तक तो वो जिंदा ही नहीं रही थी। महमर उदासी से बोला था। उसकी बात पर सरफराज साहब अफसोसगी भरी गहरी सांस खींच कर रह गए थे। हाँ, बहुत जल्दी चली गई तीनों माँ बेटियाँ। अपने हिस्से की जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप गईं। सरफराज साहब अफसुर्दगी से बोले थे। अचानक ही माहौल में उदासी फैल गई थी। मैशम समेत बाकी 3 भाई भी अफसुर्दा हो गए थे। अरे आप लोग खाएं ना, यूँ खामोश क्यों बैठे हैं? भाई जी, आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं। लड़की, तुम क्या आते ही बातों में लग गई हो? ये गुलाब जामुन दो इस बच्चे को, और लड़के तुम तो ले लो, तुमने खाना भी नहीं खाया। शगुफ्ता ने फ़ौरन माहौल की उदासी भांपते हुए सबका ध्यान बटाने को दोबारा से खाने की तरफ मतवज्जो किया था। वो ज़िया साहब और इब्रार शाह को मीठा लेने के लिए कोने में बैठी जज़ा को ज़ियाउद्दीन की
گلاب جامن ڈالنے کی ہدایت دینے لگی تھی، اور پھر انہوں نے میشم کو بھی ڈپٹتے ہوئے اس کی پلیٹ میں کیک اور رس ملائی کا باؤل رکھا، جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ نہیں خالہ، میرا دل نہیں کر رہا، آپ ہو سکے تو بس چائے بنوا دیں، سر میں تھوڑا سا درد ہے، میشم دھیرے سے بولا تھا۔ اس کے سر میں تھوڑا نہیں بلکہ شدید درد تھا، بلکہ درد کے دھماکے ہو رہے تھے۔ جزا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ میشم گردن موڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ پھیلی وحشت کو دیکھ کر جزا کا دل لرز اٹھا تھا، مگر پھر وہ اس سے نظر چرا کر سامنے بیٹھے ضیاء الدین کو گلاب جامن سرو کرنے لگی تھی، اور دوبارہ ضیاء صاحب ابرار شاہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ پھر کھانے کے بعد شگفتہ سب لوگوں کو اپنے ساتھ لیونگ روم میں لے گئی تھی، اور چپکے سے انہوں نے مہمر کو بتا دیا تھا کہ وہ سرفراز صاحب اور میشم کو سب کے سامنے آج سارا سچ کھول کے بتانا چاہتی ہے۔ جبکہ مہمر کو اب اپنی گردن شکنجے میں پھنستی نظر آ رہی تھی، سرفراز صاحب نے ضیاء الدین صاحب سمیت ابرار شاہ اور ضیاء الدین کو جان بوجھ کر اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ ان کے سامنے جزا سے بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ سب جزا کے قریبی تھے۔ اس وقت جزا سے دوبارہ کو قائل کرنے کے لیے ان کی موجودگی بہت ضروری تھی۔ انہیں بھی جزا کو راضی کرنے کا کڑا مرحلہ طے کرنا تھا، تاکہ وہ دوبارہ میشم کے ساتھ خواب نگر واپس چلی جائے۔ جزا بھی تینوں بچوں کو سلا کر ملازمہ کے حوالے کرتے ہوئے لیونگ روم میں سب کے ساتھ چلی آئی تھی، مگر کچھ ہی دیر میں ایک لڑکی سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ وہ سب اپنا اپنا مگ ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئے تھے، سوائے جزا کے۔ اس نے چائے پینے سے منع کر دیا تھا۔ ہاں تو جزا، کیا سوچا ہے تم نے؟ تم واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہو کہ نہیں؟ سرفراز صاحب نے ضیاء الدین صاحب کی طرف اشارہ کرنے پر چائے کا سپ لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا۔ کون سے گھر کی بات کر رہے ہیں نانا جان؟ جزا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا، جبکہ صبح سے خاموش بیٹھے میشم نے ابھی تک چائے سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ کر ضبط سے اپنے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ شادی کے بعد غالباً شوہر کا گھر ہی لڑکی کا اپنا گھر کہا جاتا ہے، سرفراز صاحب نے نواسی کو جتایا تھا۔ اچھا، مگر وہ گھر تو کبھی میرا تھا ہی نہیں، اس لیے میں اندازہ نہیں کر سکی کہ آپ کس گھر کی بات کر رہے ہیں۔ خیر، مجھے دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں جانا۔ میں پنڈی جاؤں گی، واپس اپنے دادا جان اور پاپا کے گھر میں۔ اب وہی میرا اصل گھر ہے۔ جزا کا انداز بے لچک تھا، اور میشم نے اپنی خوبصورت چاکلیٹ براؤن آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ مہمش، مہمر، محسف نے بھی دکھ سے جزا کو دیکھنے لگے تھے۔ ان تینوں کو بھی جزا کی بات نے بہت تکلیف دی تھی۔ انہوں نے تو کبھی جزا کو اس گھر میں غیر نہیں سمجھا تھا، جس کی بلا شراکت غیریں وہ مالکن تھی۔ وہ اپنے غصے میں میشم کے رویے کو تو یاد رکھے ہوئے تھی، مگر ان سب بھائیوں کے میں خلوص اور پیار کو سرے سے بھلا چکی تھی۔ غلط کہہ رہی ہو تم۔ کسی بھی شادی شدہ لڑکی کے لیے کبھی بھی اس کا گھر اس کے باپ کا گھر نہیں، اس کا اصل گھر اس کے باپ کا گھر نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرا کے اسے دوسرے گھر رخصت نہ کرتا۔ سرفراز صاحب غصے سے بولے تھے۔ مجھے بھی رخصت نہیں کیا گیا نانا جان، میں تو خود زبردستی میشم کے گھر گئی تھی۔ شاید آپ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے مجھے جبراً خواب نگر بھیجا تھا آپ نے، جہاں میرے استقبال طعنوں، جھڑکیوں اور شدید قسم کی بے عزتی کے ساتھ ہوا تھا، مگر میں نے آپ کے کہنے پر سب برداشت کیا۔ تب میں نے آپ کی مانی تھی، اب آپ کو میری مانی پڑے گی، اور آپ کو میرے ساتھ چلنا بھی پڑے گا۔ جزا نے تلخی سے کہتے ہوئے میشم کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا تھا، اور دوبارہ نانا کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں نہ تو خود تمہارے ساتھ کہیں جاؤں گا اور نہ ہی تمہیں کہیں جانے دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جزا، ہم سب تمہارے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں، جنہیں تمہارا جب دل چاہے گا نچاؤ گی؟ ہمیں تو تم نے پاگل سمجھا ہوا ہے۔ یہ کیا بہت دماغ چلنے لگا ہے تمہارا؟ خود کو بہت عقل مند، سمجھدار اور قابل سمجھنے لگی ہو۔ پہلے ہی تم اپنی من مانی کر چکی تھی، اب مزید میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ تمہیں میشم کے پاس میں نے بھیجا تھا کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر تھا۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ تم پہلے بہت کچھ برداشت کیا، مگر بعد میں سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہ تم نے خود مجھے بتایا تھا۔ 8 مہینے پہلے جو ہوا بے شک وہ غلط تھا، میشم نے زیادتی کی تھی، مگر تم گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے ایک فون تو کرتی، کچھ تو بتاتی، مگر نہیں، تم بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل گئی۔ کس کی اجازت سے تم نے گھر چھوڑا؟ بولو، جواب دو جزا۔ سرفراز صاحب گرجدار آواز میں بولتے ہوئے اسے غصے سے گھورنے لگے تھے۔ جزا کے بالکل پاس بیٹھی شگفتہ بیگم بھی چائے کے سپ لیتے ہوئے تعصب سے سر ہلا کے جزا کو دیکھ رہی تھی۔ جذباتی لڑکی، وہ جزا کو دیکھتے ہوئے سوچ کر رہ گئی تھی۔
جواب دو، سرفراز ابراہیم نے دوبارہ گرج کر پوچھا تھا، جبکہ نانا کی خود پر ٹکی شعلہ بار نظریں وہ جارحانہ انداز دیکھ کر جزا بے ساختہ رونے لگی تھی۔ وہ تینوں بھائی ضیاء الدین اور ضیاء صاحب بھی سرفراز کو شدید گردش میں دے کر اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ نانا جان، جزا سے کوئی سوال مت کریں۔ میشم کی ٹھہری ہوئی آواز پر جزا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سرفراز صاحب نے شدید تیر سے میشم کو گھورنا شروع کر دیا تھا۔ تم چپ رہو میشم، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ تم دونوں ہی اپنی بہت منمانی کر چکے ہو، اس کا نتیجہ تم نے بھی دیکھ لیا ہے۔ اس کے یوں بتائے چلے جانے پر اس خاندان کی عزت تک آپ پہنچی تھی۔ اب بھی سوال میسف کی ساس نے اٹھایا تھا۔ کل دنیا کو پوچھنے چلی آتی، کس کس کو صفائیاں دیتے تم؟ یہ لڑکی اپنی منمانی پر اتری ہوئی ہے، سوچتی ہے کہ ماں باپ نہیں رہے تو جو دل چاہے گا کرتی پھرے گی، کیونکہ اس سے کوئی جواب طلب کرنے والا نہیں۔ مگر بدقسمتی سے تمہارے نانا بھی زندہ ہے، تمہیں مجھے جواب دینا پڑے گا جزا۔ جواب دو مجھے کہ تم گھر سے کیا سوچ کے نکلی تھی؟ گھر سے باہر اکیلی لڑکی کا بنا کسی سرپرست سے رہنے کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ میں نے تمہیں میشم کے پاس تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا تھا، تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنے کے لیے ہی۔ میں نے تمہیں آنن فانن بنا کسی کو بتائے خاموشی سے مری روانہ کر دیا، مگر تم نے خود کو دوبارہ سے اس بے رحم دنیا کے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ کا شکر اور ہم پر احسان ہے کہ شگفتہ تمہیں مل گئی۔ یہ نہ ہوتی تو تم کہاں جاتی، کیا کرتی؟ کچھ سوچا تھا تم نے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے؟ بتاؤ مجھے۔ سرفراز صاحب کا لہجہ شدید برہم تھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا نانا جان، آپ کے پاس آنے کا فائدہ ہی نہیں تھا، آپ پھر مجھے واپس مری بھیج دیتے، جزا نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ اور اس کی بات سن کر میشم نے دوبارہ اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کر اس ظالم لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چائے کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر اس نے چائے کا ایک سپ بھی نہیں لیا تھا، جبکہ وہ سب بھائی اپنے بھی جزا کی بات سن کر تعصب سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ دیکھا چچا جان آپ نے، کچھ ہے اس لڑکی کے پاس سوائے جذباتیت کے؟ پچھلے 8 مہینوں سے میں بھی اسے یہی سمجھا رہی ہوں، اسے لگتا ہے شاید ٹارزن کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، جو گھر سے باہر کی دنیا میں موجود جانور اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا سکیں گے، اسی لیے نہ ڈر ہو کر گھر سے چل پڑی تھی۔ اصل میں نے اس نے زمانے کی سختیاں نہیں دیکھی، یہ نہیں جانتی کہ اس دنیا میں ایک اکیلی لڑکی کا رہنا کس قدر دشوار ہے۔ میرے پاس ایک بچی کام کے لیے آتی ہے، اس کے 14 سال کے بھائی کو محلے سے باہر کھیلتے ہوئے اغوا کر لیا گیا تھا۔ بہت ڈھونڈنے پر بھی اس بچے کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ہاں، 2 ہفتے بعد اس کی کٹی پٹی لاش ضرور گلی کے باہر مل گئی تھی، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اس کے اندرونی اعضاء، جسم، دل، گردوں اور پھیپھڑوں کو نکال لیا گیا تھا۔ آئے دن ایسے ہزاروں کیسز نیوز پیپرز کی زینت بنے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے 2 لوگوں کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ میں سے ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، یہاں تو اکیلے مردوں کا جینا محال ہے، یہ تو پھر ایک کم عمر لڑکی ہے، مگر اس کا جذباتی ذہن سوائے غصے کے کچھ نہیں سوچتا۔ زین جب اسے میرے پاس لایا تھا تو میں اسے نے ایک ایسی انجان لڑکی کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھی جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، مگر یہیں اپنے سامنے میں نے اس کی بلا کی جذباتیت کا مظاہرہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہ میری نعت سن کر یہاں سے جانے لگی تھی، اس وقت بھی اس نے غصے میں ایک لمحے کو بھی یہ نہیں سوچا، ایک بار پھر جذباتیت کا مظاہرہ کر کے برداشت کا دامن چھوڑ رہی تھی اور مزید ایک غلط قدم اٹھا رہی تھی۔ شگفتہ نے تفصیل کے ساتھ جزا کے اپنے پاس آنے کے بارے میں وہاں بیٹھے لوگوں کو بتا دیا تھا، جبکہ زین کا نام سن کر ممبر کے سوا سرفراز صاحب، ممبر میسف بری طرح چونک گئے تھے، جبکہ میشم شاک رہ گیا تھا۔ زین جزا کو تمہارے پاس لایا تھا؟ سرفراز صاحب نے حیرت سے شگفتہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہی لایا تھا، زین کا دوست ریحان میرا سگا بھانجا ہے، شگفتہ نے سرفراز صاحب کو بتایا تھا، اور میشم کے دماغ میں اچانک ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ واقعی جس دن زین کو رہا کیا گیا تھا اسی دن جزا بھی تو گھر سے گئی تھی۔ وہ شروع سے سب کچھ سوچتا، ایک کے بعد ایک کڑیوں کو جوڑتا جا رہا تھا اور سب کچھ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ اس سارے واقعے کو سوچتے ہوئے اسے خود پہ زیادہ طیش آ رہا تھا۔ وہ اتنا اہم پوائنٹ کیسے اسکپ کر گیا تھا؟ کیسے ایک بار پھر اس کا دھیان زہر کی طرف نہیں گیا تھا؟ یعنی وہ زین ہی تھا جس نے اس کے بھروسے کا خون کیا تھا۔ تم تو جانتے ہو نا ریحان کو لڑکے، شگفتہ نے
ساکت بیٹھے محشم سے پوچھا تھا، ان سب کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا خالہ جی؟ وہ بنچی بنچی آواز میں گرایا تھا، ساتھ ہی اپنا لہو چھلکاتی آنکھوں سے گھور کر جزا کو دیکھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جزا اس سے دور جانے کے لیے زین کا سہارا لے گی، جبکہ اس کی نظروں سے بے نیاز سامنے وہ ظالم لڑکی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مگر زین کو تو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا تھا، وہ جزا سے کہاں ملا؟ سرفراز صاحب نے ناسمجھی سے شگفتہ سے پوچھا تھا۔ وہ اغوا نہیں ہوا تھا چچا جان، وہ اور اس کے دوست جہاں تھے۔ محشم کو پتا تھا جس دن زین لاہور جانے کے لیے نکل رہا تھا اسی دن جزا نے گھر چھوڑا تھا۔ رستے میں زین اسے مل گیا تھا۔ زین اور ریحان اسے زبردستی میرے پاس لے آئے تھے، ورنہ اس لڑکی کے سر پر ہاسٹل جانے کا بھوت بری طرح سوار تھا۔ کہہ رہی تھی کہ نام بدل کر ہاسٹل میں رہے گی، اس کے بعد کچھ مہینے گزار کر اپنے دادا کے پاس چلی جائے گی۔ شگفتہ کی باتوں نے ضیاء الدین ضیاء صاحب اور ابرار شاہ کو بھی سخت شوق کر دیا تھا۔ جزا سے اتنی بڑی بیوقوفی کی بالکل امید نہیں کر رہے تھے۔ میسف اور میمرش کو بھی زین کا جزا کا کارنامہ سن کر شدید دھچکا لگا تھا۔ یہ سب کیا ہے محشم؟ یہ زین کا کیا معاملہ ہے؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے تم سچ سچ بتاؤ کہ اتنے مہینے وہ کہاں تھا؟ سرفراز صاحب نے محشم سے پوچھا تھا۔ وہ میری تحویل میں تھا نانا جان۔ اس سمے تو اس کے دوستوں کو میں نے سدھارنے کی ذمہ داری لی تھی۔ 3 مہینے کی تربیت کے بعد میں نے ان لوگوں کو جانوروں سے انسان بنایا تھا، مگر مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ زین جیسے جتنے بھی بدل جائیں مگر دھوکہ دینا نہیں چھوڑتے۔ اچھا اصطلاح دیا اس نے مجھے، میری ہی پیٹھ پہ خنجر کھونپ دیا، مجھے اندھیرے میں رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ جزا کہاں ہے، پھر بھی اس نے مجھے نہیں بتایا۔ محشم دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ کیسے بتاتا؟ تمہاری بیوی نے اسے دھمکی جو دی تھی، اگر اس نے تمہیں کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو وہ خودکشی کرے گی، اور یہی دھمکی اس نے تمہارے بھائی کو بھی دی تھی۔ بیچارہ 8 مہینے سے یہاں آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس جذباتی لڑکی نے میری سنی اور نہ ہی تمہارے بھائی کی کوئی بات مانی۔ اسی لیے تم کسی کو دوش مت دو، کسی نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، نہ تمہاری پیٹھ میں خنجر کھونپا ہے۔ یہ سب تمہاری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے سب کو مجبور کیا تھا اپنے بارے میں تمہیں نہ بتانے کے لیے۔ تمہارے بھائی کو تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس نے گھر میں کسی کو اپنے یہاں موجودگی کا بتایا تو وہ یہاں سے بھی خاموشی سے بنا کسی کو بتائے چلی جائے گی۔ شگفتہ نے محشم کو کھول کر ایک بات بتا دی تھی، اور وہ ان کی بات سن کر بالکل گنگ ہو کے رہ گیا تھا۔ کس بھائی کی بات کر رہی ہیں آپ خالہ جی؟ مہوش نے تحش میں شگفتہ سے پوچھا تھا۔ یہ جو تمہارے پاس کھڑا ہے، سب سے چھوٹا والا، کیا نام ہے تمہارا لڑکے؟ شگفتہ نے چشمے کی اوٹ سے مہمر کو گھورتے ہوئے کہا تھا، جبکہ مہمر سمیت سرفراز صاحب بھی مہمر کو دیکھنے لگے تھے، جو اپنے سب کی طرف متوجہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ محشم اس دوران بس بے حس و حرکت سا بیٹھا رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر نہ مہمر کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے کچھ کہا تھا۔ اب اس کے پاس کہنے کو لفظ بچے ہی کہاں تھے؟ وہ تو نہ ہی محسوس کرنے کے احساسات اور نہ ہی محسوس کرنے کے لیے احساسات باقی رہے تھے۔ تو بھابھی نے دھمکی کے ساتھ قسم بھی دی تھی مجھے، اس لیے میں نہیں بتا سکا آپ لوگوں کو۔ بھابھی جس دن سے گئی تھی تو نیکسٹ ڈے مہمش بھائی کے نمبر پر زین بھائی کا فون آ رہا تھا، اور مہمر نے اٹک کر گھبراتے ہوئے ان سب کو ایک ایک بات بتاتا چلا گیا تھا۔ مہمش اور سرفراز بے یقینی سے ٹکر اس کی شکل دیکھ رہے تھے، جبکہ محسن نے غصے میں پیچھے سے اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ چلو گھر، تم بھائی سے لے کر محمود تک سب کے کرکٹ بیٹ سٹور سے نکال کر ایک ایک سے تمہاری زبردست دھلائی نہ کی تو محسف ابراہیم نہ کہنا۔ محسف نے گراتے ہوئے مہمر کے کان میں سرگوشی کی تھی اور ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا تھا، اور مہمر کان پکڑتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر منایا تھا، معافی بھائی۔ ساری بات سن کر سرفراز صاحب بھی اپنا سر پکڑ کے رہ گئے تھے۔ اور کوئی کسر باقی رہ گئی ہے میرے بچوں تو وہ بھی پوری کر دو، اس سے مزید کیا دیکھنا اور سننا باقی رہ گیا ہے؟ وہ افسردگی سے جزا کو دیکھ کے بولے تھے۔ جزا کی حرکتوں سے انہیں سخت صدمہ پہنچا تھا، جبکہ شگفتہ نے مزید انہیں بتایا، جس دن میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، اس کی بلا کی خوبصورتی معصومیت دیکھ کے میں ڈر گئی تھی کہ خدا نہ کرے اسے باہر کسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یا خدا نہ خواستہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ یہ میرے لیے میری بیٹیوں کی طرح ہے، بلکہ میری بیٹی ہی ہے، اور عمر میں میری چھوٹی بیٹی سے بھی کئی برس چھوٹی ہے۔ میرا خدا جانتا ہے میں نے اسے 8 مہینے جزا نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھا ہے، اور ایک ماں ہی کی طرح اس کا خیال رکھا ہے۔
یہ نادان ہے، اچھے برے میں فرق کرنا نہیں جانتی۔ اس کے سر پر نہ ماں کا سایہ ہے اور نہ ہی باپ کا۔ ساس سسر بھی موجود نہیں ہیں جو اسے صحیح غلط کے بارے میں سمجھا سکے۔ تبھی میں نے سوچا میں اسے اپنے ساتھ رکھ کر کچھ اور سکھا سکوں گی یا نہیں، مگر برداشت کرنا ضرور سکھاؤں گی۔ تبھی میں نے اس کے ساتھ نرمی کی بجائے ضرورت سے زیادہ سختی برتی۔ 8 مہینے یہ میرے پاس رہی ہے اور میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اسے یہ ذرا سی بھی سارا پر نہیں گئی۔ سارا کو میں اچھی طرح جانتی تھی، وہ تو بہت تحمل مزاج اور سمجھدار تھی، مگر مجھے افسوس ہے کہ میری یہ بیٹی صرف غصیلی، جذباتی اور بلا کی جلد باز ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ لڑکا بھی ذرا سا زارا پر نہیں گیا۔ شاید یہ دونوں اپنے والد صاحبان پر چلے گئے ہیں۔ شگفتہ بیگم نے اپنے مخصوص انداز میں سرفراز صاحب کو سب تفصیل سے بتانے کے بعد آخر میں منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ سرفراز صاحب شگفتہ کی آخری بات پر بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگے تھے۔ میسف اور مہمش نے بھی خالہ کے صاف گوئی پر انہیں دیکھ کر رہ گئے تھے اور جزا لب سیے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ نہیں شگفتہ، میرا بڑا داماد یوسف جتنا نیک، شریف اور پیاری عادتوں کا مالک تھا، اس کا ایک بیٹا بھی اس جیسی فطرت کا نہیں ہے۔ میری نظروں سے ابھی تک یوسف جیسا سچا، پرہیزگار، سخی اور خوبصورت شخص نہیں گزرا۔ جتنا خوبصورت اللہ نے اسے چہرہ دیا تھا، اس سے لاکھ گنا خوبصورت اس کا دل تھا۔ بھلے ہی سب مشکلوں میں اسے اپنے باپ جیسے، یہ سب شکلوں میں اپنے باپ جیسے ہیں، مگر یوسف جیسا دل کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ میرا بیٹا نہیں، وہ میرا داماد ہی نہیں، میرا بیٹا تھا، عزیز بیٹا۔ فاتح اور رافع سے زیادہ میرے دل کے قریب تھا۔ اور نہ ہی میرا چھوٹا داماد ولید، وہ ضدی ضرور تھا، مگر اس کی تربیت جن نیک ہاتھوں نے کی تھی، وہ ان ہاتھوں کے، وہ اس شخص کے ہاتھ تھے جو آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ میری بیٹیوں کی اولادیں خود کو ضرورت سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار سمجھ کے بیٹھی ہیں۔ سرفراز صاحب نے ایک نظر سر جھکائے کھڑے تینوں نواسوں اور محشم پر ڈالنے کے بعد گردن گھما کر جزا کو بھی تعصب سے دیکھا تھا۔ مبارک ہو بچوں، آج تمہاری وجہ سے بات تمہارے ماں باپ تک پہنچ گئی ہے۔ یوسف بھائی سے لے کر ولید تک کو تمہاری وجہ سے رگیدا جا رہا ہے۔ ابرار شاہ تلخی سے بولے تھے اور شگفتہ کو تو ان کے برہم مزاجی کا فوراً اندازہ ہو گیا تھا۔ معاف کیجیے گا بھائی جی، میں ان بچوں کے والدین صاحبان کو بھلے سے نہیں جانتی، مگر ان کی ماؤں سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے جو مجھے محسوس ہوا میں نے کہہ دیا۔ آپ کو برا لگا تو معذرت۔ شگفتہ نے ابرار کو دیکھتے ہوئے معذرت خانہ انداز میں کہا تھا۔ نہیں بہن، آپ کی غلطی نہیں ہے۔ آج کل کے بچوں نے واقعی ماں باپ کی تربیت کو بدنام کر دیا ہے۔ کیوں جزا، میں نے ٹھیک کہا ہے نا؟ ابرار شاہ نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے آخر میں جزا سے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا، جو ان کے بات پر شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ معاملات اتنے زیادہ پیچیدہ نکلیں گے، مگر ان سارے حالات کو بگاڑنے میں تم دونوں میاں بیوی برابر کے شریک ہو۔ محشم، تم تو سمجھدار ہو بچے، تم سے کم تحمل کا مظاہرہ کر لیتے، اور جزا تم شرمندہ کر کے رکھ دیا تم نے ہمیں اپنے فضول اور بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی بے وقوفی بھری حرکتیں کرو گی۔ سیاہ صاحب باری باری ان دونوں کو دیکھتے ہوئے برہمی سے بولے تھے۔ جزا، تم تو ایسی نہ تھی۔ ضیاء الدین کو بھی ساری بات سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا ضیاء بیٹا۔ یہ بتاؤ جزا کہ تم چاہتی کیا ہو اب؟ سرفراز صاحب نے کرخت انداز میں جزا سے پوچھا تھا۔ میں پاپا کے گھر جاؤں گی، وہ دھیرے سے بولی تھی، اور وہی مرغی کی ایک ٹانگ کے مصداق شگفتہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ لیکن بھابھی، مہمش نے اس کے اس بے لچک انداز پر تڑپ کر بولنا چاہا تھا کہ سرفراز صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا تھا۔ مہمش، خاموش ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جزا، تم خواب نگر نہیں جانا چاہتی، مت جاؤ، لیکن میں پنڈی بھی تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گا۔ اب اس سارے مسئلے کا ایک ہی حل ہے میرے پاس۔ یہ میری ہی غلطی ہے جو میں تقریباً ایک ختم ہوئے رشتے کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی، یہ سوچ کر کہ اپنے بچوں کو ایک ساتھ خوش و مطمئن زندگی گزارتے دیکھ کر میرے دونوں مرحوم بیٹوں کی روحوں کو قبر میں چین ملے گا۔ اس وقت دونوں بہنوں نے بڑے شوق سے اپنے بچوں کے مابین اس تعلق کو جوڑا تھا تاکہ ہمیشہ ان کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رہ سکیں، مگر ان کے بچے یہ نہیں چاہتے، اور اپنی دونوں بیٹیوں کے بعد میں ان کے بچوں کو ایک ساتھ جوڑنے رکھنے کی اس کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہا ہوں۔ محشم نے ثابت کر دیا کہ اس کا غصہ، اس کی ضد میرے فیصلے سے زیادہ قوی ہے۔ اس نے میرا وہ مان توڑ کے رکھ دیا جس کی بدولت میں نے جزا کو اس کے پاس بھیجا تھا۔
یہ لاکھ اب تڑپ لے سسک لے مگر اپنے اس رویے اور الفاظ کا مداوع نہیں کر سکتا جو اس نے 8 مہینے پہلے جزا سے کہے تھے۔ اور جزا نے بھی اپنے بوڑھے نانا کی آنکھیں کھول کر مجھے یہ صاف صاف دکھا دیا ہے کہ اس کے باپ کا فیصلہ اپنی بیٹی کے حق میں مجھ سے زیادہ بہتر اور درست تھا۔ ولید اس تعلق کو توڑنے پر بسط تھا اور اس کے بیٹی بھی اب باپ کے اس نقش قدم پر چلتے ہوئے مزید اس تعلق کو قائم رکھنے کی روادار نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، جزا کو یہاں بھیجنے کا فیصلہ میرا تھا اور واپس جانے کا فیصلہ خود جزا کا ہے۔ میرے اختیار میں اب کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنے غلط فیصلے کو سدھارنے کی ایک کوشش کروں۔ جو اب میں کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ فیصلہ کسی بھی بیٹی کے باپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے وہ اپنی زبان کاٹ ڈالنا بہتر سمجھتا ہے، مگر میری مجبوری ہے کہ میں بیٹی کے ساتھ ساتھ اس بیٹے کا بھی باپ ہوں۔ مجھے اپنے دونوں بچوں کی بھلائی دیکھتے ہوئے بدترین الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے پڑیں گے کہ میشم تم جزا کو طلاق دے دو بیٹا، یہی تم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ضیا بیٹے، تم میرے ایک کام کرو، ان دونوں کے طلاق کے پیپر تیار کرواؤ۔ سرفراز ابراہیم کے الفاظ نہیں سورہ اسرافیل تھے جنہوں نے میشم اور جزا دونوں کی سماعتوں کو بہرا کر دیا تھا۔ وہ دونوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے نانا کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ نہیں نانا جان، اچانک ہی وہ دونوں ایک ساتھ زور سے چیخے تھے۔ روم میں موجود سب لوگ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ سرفراز صاحب نے بھی ایک نظر ان دونوں کے شوق چہروں کو دیکھا تھا اور مضبوط لہجے میں گویا ہوئے تھے، یہی بہتر ہے تم دونوں کے حق میں، کیونکہ اب مزید میں تم دونوں کی کوئی بیوقوفی کرنے اور نیا تماشا لگنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میشم، تم جزا کو طلاق دو، پھر میں اس کی شادی کسی دوسری جگہ کراؤں گا۔ تم بھی کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ لینا، اپنا گھر بسا لینا۔ رہی بات بچوں کی، تو بچے ابھی کافی چھوٹے ہیں، جزا کے بنا نہیں رہ سکتے، اس لیے تمہیں بچوں کو جزا کو ہی دینا پڑے گا۔ ویسے بھی جھگڑے کی جڑ تمہاری بیوی نے انہی بچوں کو بتایا ہے۔ یہ دنیا اگر برے لوگوں سے بھری پڑی ہے تو اچھے اور نیک لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ میں کوئی شریف اور نیک شخص ہی ڈھونڈ ہی لوں گا جو جزا کے ساتھ بچوں کو بھی اپنا لے، اور 1% ایسا نہ ہوا تو میں خود ہی بچے میشم کو سونپ دوں گا، بنا کوئی کورٹ کچہری کے۔ اور سرفراز صاحب کی بات ابھی درمیان میں ہی تھی کہ جزا کی روتی اور چیختی ہوئی آواز پر وہ دونوں بولتے بولتے رکے تھے۔ بس خدا کے لیے نانا جان چپ ہو جائیں پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کے زور زور سے روتی ہوئی چیخی تھی۔ میشم کے ہاتھ میں چائے کا کپ موجود تھا جو ضبط کی کوششوں میں اس کے ہاتھ میں ہی ٹوٹ کر کرچی ہو گیا تھا۔ اس نے سخت شکایتی نظروں سے سامنے بیٹھے نانا کو دیکھا تھا۔ بھائی میشم، یہ کیا کیا تم نے؟ میسف سمیت ضیاء الدین بھی میشم کے ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھ کے پریشان سے ہو کر اس کے پاس پائے تھے۔ وہ ڈرا سہما مہمر بھی لپک کر بھائی کی طرف آیا تھا۔ خالہ جی پلیز کوئی کپڑا لا دیں، مہمر نے شگفتہ سے کہا تھا، اور شگفتہ آنن فانن کمرے سے نکل کے بھاگی تھی۔ واپسی پہ ان کے ہاتھ میں جزا کا نماز کا دوپٹہ تھا جو ململ کا ہونے کی وجہ سے کافی سافٹ تھا۔ جزا کو آخر کے مہینوں میں ہائی بی پی کی وجہ سے سخت گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ سخت سردی میں بھی نماز کے لیے موٹے دوپٹے سر کے اطراف لپیٹنے سے اس کا دم گھٹنے لگتا تھا، اس لیے وہ حجاب کے سٹائل میں ململ کے دوپٹے سے ہی سر کو مکمل کور کر کے اوپر کندھوں سے شال اوڑھ کر نماز پڑھتی تھی۔ خالہ نے دوپٹہ لا کر مہمر کے ہاتھ میں دیا تھا اور اس نے میشم کے ہاتھ سے شیشے کے ٹکڑے ہٹاتے ہوئے جزا کا دوپٹہ بھائی کے ہاتھ پہ لپیٹ دیا تھا۔ شگفتہ سمیت ابرار شاہ، ضیاء صاحب میشم کے اس شدید رد عمل پر گھبرا گئے تھے، جبکہ سب کی نظروں سے بے نیاز ہو کر وہ خاموشی سے جزا کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں سے بھل بھل بہتے آنسو اس قدر اس شدید درد کے گواہ تھے، جو درد وہ لفظ طلاق سننے سے ہی اس کے دل سے ہوتا پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کے میشم سے دور تو رہ سکتی تھی، لیکن مر کر بھی اپنا نام میشم کے نام سے علیحدہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میشم کو چوٹ پہنچانا چاہتی تھی، مگر نانا جان نے بھی اسے وہاں چوٹ پہنچائی تھی جہاں آ کر اس کی ضد اکڑ اور انا ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی وہ خود بھی ٹوٹنے کے عمل سے گزرنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس جنونی انسان کو دیکھ رہی تھی جو اپنی تمام تر جدائیوں کی وجہ سے بھی اس کے دل کی دھڑکنوں میں بستا تھا، اور دونوں آنکھوں کی زبانی اپنا درد ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ صرف سرفراز صاحب تھے جو خاصے ریلیکس سے بیٹھے نواسے
کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ محشم ان کی بات سن کر بپھر جائے گا، اس لیے اس کے اس رویے پر انہیں کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی شدید دیوانگی پچھلے 8 مہینوں سے دیکھ ہی رہے تھے، مگر اب انہیں نواسی کی محبت کو اپنے انداز میں جاننا تھا۔ اب وہی ہوگا جو تم چاہو گی جزا، میں تمہیں محشم کے ساتھ رہنے پہ مجبور نہیں کروں گا۔ سرفراز صاحب صوفے سے ٹیک لگا کر سکون سے دوبارہ گویا ہوئے تھے اور جزا نے محشم کی آنکھوں سے اپنی نظریں ہٹا کر سخت برہمی سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ مجھے محشم سے طلاق دلوانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں نانا جان؟ اس سے اچھا اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دے، مگر خدا کے لیے سب مت کہیں۔ بابا کے لاکھ مجبور کرنے کے باوجود میں نے 14 سال میں ایک بار بھی کبھی محشم سے علیحدگی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، تو آپ مجھ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کرب میں اس انداز میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھ کر نانا جان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ سرفراز صاحب بھی اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے فیصلہ لینے پر تم نے مجبور کیا ہے جزا۔ تمہاری ضد، ہر ڈرمی اور غصے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں محشم سے الگ کر دوں، سرفراز صاحب نے بھی جواباً برہمی سے کہا تھا، جبکہ محشم لب بھینچے خون چھلکاتی آنکھوں سے دونوں نانواسی کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی برداشت اپنی آخری حدوں کو چھو چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر نانا جان اب ایک لفظ بھی مزید جزا اور اس کے رشتے کو توڑنے کے متعلق کہیں گے تو وہ سب کے سامنے جزا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ تم مفاہمت پر راضی نہیں ہو جزا، اسی لیے انکل جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تمہاری ضد کو دیکھ کر ہم بھی مجبور ہو گئے ہیں۔ سب تمہیں سمجھا کر تھک گئے ہیں، مگر تم سمجھنے کو تیار نہیں ہو۔ تو اچھا ہے، اگر طلاق سے ہی تمہاری اور محشم کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے تو تم دونوں کا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ابرار شاہ بھی سرفراز صاحب کے حامی تھے۔ جب زندگی رہے گی ہی نہیں تو سکون کیسا انکل؟ محشم نے کرب سے مسکراتے ہوئے ابرار شاہ کی طرف دیکھا تھا اور جزا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو ٹوٹا بکھرا ہوا لہجہ الجھا ہوا سا دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے مسلسل نکلتا خون دوپٹے کے ایک حصے کو رنگین کر رہا تھا، مگر وہ بے نیاز سا بیٹھا اسے اور نانا جان کو دیکھ رہا تھا۔ جزا، اب تم اپنا سامان پیک کرو، میرے ساتھ چلو لاہور۔ طلاق کے پیپر تیار ہوتے ہی محشم تمہیں آزاد کر دے گا۔ سرفراز صاحب نے جزا کے منع کرنے کے باوجود دوبارہ سے پھر وہی کہا تھا جو جزا کے ساتھ محشم بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی وہ بھڑک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں جزا کو طلاق نہیں دوں گا نانا جان، نہ ہی آپ کے ساتھ کہیں جائے گی۔ بہت انتظار کر لیا میں نے اس کی مرضی کا، ان کو ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا ہے، مگر اب بس بہت ہو گیا۔ میمر سیفی، بچوں کو لو اور گھر سے چلو۔ جزا میرے ساتھ ابھی کے ابھی اپنے گھر واپس جائے گی، یہاں بہت ہو چکا تماشا۔ جزا، اب مزید نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مجھے آپ کو سب کے سامنے زبردستی یہاں سے لے جانا پڑے گا اور مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میری برداشت اب ختم ہو گئی ہے۔ وہ جزا کے سامنے کھڑا برہمی سے بولا تھا۔ سب کی نظریں ان کے دونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ نانا جان بھی سوالیہ نظروں سے جزا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، مگر میری ایک شرط ہے، جزا نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر محشم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ لڑکی، تم پھر شروع ہو گئی؟ کب سے خاموش کھڑی شگفتہ تل ملا کر اس کے پاس آنے لگی تھی، مگر محشم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کے خاموش کروا دیا تھا۔ رہنے دینے خالہ جان، میں سننا چاہتا ہوں اب کیا شرط ہے؟ محشم نے بھی جواباً جزا کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔